दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया चैनल का हेडलाइंस शो। आज है 14 अगस्त 2024 और अगले कुछ मिनट्स में दुनिया के सबसे बड़े अखबारों के जरिए दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइंस आपके सामने रखने जा रहा हूं, लिहाजा आखिर तक गौर से देखिएगा। इस प्रोग्राम में आज आप देखेंगे हिजबुल्लाह ने किया जबरदस्त अटैक, इजराइल ने भी दिया जवाब। टेल अवीव पर हमास ने दागे लॉन्ग रेंज रॉकेट, इजराइल के झूठ के दावों को लगा तमाचा, नहीं कम हुई लड़ाकों की ताकत। वेस्ट ने उड़ाई खबर, सीज फायर बातचीत में शामिल होगा ईरान, तेहरान ने भी दिया जवाब। सीरिया में अमेरिकी अड्डे पर गिरी 4 मिसाइलें, 8 अमेरिकी फौजियों के दिमाग को पहुंची चोट, हालत ठीक नहीं। इजराइल को $20 बिलियन के हथियार देगा अमेरिका, इस बार बेहद खतरनाक औजार भी शामिल। और रूस के 74 गांव पर हुआ यूक्रेन का कब्जा, 2 लाख लोगों ने घर छोड़े। चलिए सुर्खियां आपने देख ली। इन सुर्खियों के अलावा, इन हेडलाइंस के अलावा बहुत बड़ी खबरें हैं। तो सबसे पहली शुरुआत होती है हिजबुल्लाह की। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से इजराइल के कब्जे वाले इलाकों के ऊपर के आसमान को चांदमारी बना डाला, रात में रोशनी से यूं नहला दिया जैसे किसी का निकाह हो। हिजबुल्लाह फायर्स मोर रॉकेट्स एट इजराइल टारगेट्स इन ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन। ये कब्जे वाले फिलिस्तीन में जबरदस्त तरीके से ज्यादा रॉकेट इस बार दागे हैं और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना में, ये बस उसकी एक बानगी है। आप सोचिए कि एक के पीछे एक लॉन्चर्स के जरिए जो है ये रॉकेट्स निकले और इजरायली कब्जे वाले इलाकों में गिरे। अब मुझे नहीं पता इनमें से कितने गाइडेड थे, कितने टारगेट पर लगे, कितने नहीं लगे। आयरन डोम सारे रॉकेट जो है वो नहीं कर पा रहा है इंटरसेप्ट, आप यकीन मानिए। इवन हिजबुल्लाह के तो छोड़ दीजिए, कल जो हमास ने रॉकेट दागे उन्हें भी इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। वो गिरे, उन्होंने नुकसान हालांकि बहुत नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी इंटरसेप्ट ना होना अपने आप में ये बताता है कि आयरन डोम इज टोटली फेल्ड। तो लेबनीज रेजिस्टेंस मूवमेंट ने यानी हिजबुल्लाह ने दर्जनों रॉकेट दागे हैं। ये ईरान की न्यूज एजेंसी इरना की खबर है, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि खबर वही होती है जो दोनों तरफ से हो, बैलेंस हो। अगर कोई आपको सिर्फ एक तरफ की खबर दिखा रहा है, इसने मारा, इसने बहुत मारा, इसने गिरा के मारा, लिटा के मारा, भगा के मारा, तो वो आपको एजेंडा और प्रोपेगेंडा दिखा रहा है, भले वो आपको पसंद आता हो तब भी। खबर वही है जो दूसरी तरफ भी हो। इरना की ही एक और खबर यह है कि इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए हैं सदर्न लेबनान पर। एक ही अखबार में दोनों तरफ की खबर, ये होती खबर। तो जबरदस्त तरीके से इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक्स की और इन एयर स्ट्राइक्स में हिजबुल्लाह के हमलों से कहीं ज्यादा हमला हुआ। हकीकत को पचाना ही सबसे अच्छी काबिलियत है। तो ये एयर स्ट्राइक्स उन इलाकों में हुई साउथ लेबनान में जहां पर हिजबुल्लाह के बेसिस और हिजबुल्लाह के कमांडर्स के अड्डे बताए जा रहे थे। खबर यह भी है कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर मारे गए हैं और हिजबुल्लाह के पास जितने भी लड़ाके हैं उनमें जो टॉप लीडर्स हैं उनके जाने का सिलसिला जारी है। लेकिन वो इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि उसमें एक दूसरे को रिप्लेस करने वालों की लंबी कतार है। द टाइम्स ऑफ इजराइल का अखबार, उसकी हेडलाइन कहती है हमास फायर्स रॉकेट्स एट टेल अवीव और फर्स्ट सिंस मे एज IDF एडवांसेस इन खान यूनिस। खान यूनिस में जैसे ही आगे बढ़ रही है इजरायली फौज, वहां से लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है, सारे नहीं हुए। मई के बाद ये टेल अवीव पर हमास का बड़ा हमला है, या हमास का 3 महीने बाद ये बड़ा हमला है। और ये खबर मैंने रात 10 बजे वाले शो में भी आपको दिखाई थी। बात ये है, इसलिए फिर बता रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ा तमाचा, बहुत बड़ी बेइज्जती और बहुत बड़े झूठ का मुखौटा उतार कर फेंक देना है। 2 ही शायद या 3 रॉकेट मारे गए, लेकिन ये लॉन्ग रेंज रॉकेट थे और हमास ने इसका वीडियो भी जारी कर दिया है। वीडियो एडिट भी हो रहे हैं, शूट भी हो रहे हैं, जारी भी हो रहे हैं और वापस पब्लिश होके आ भी रहे हैं। सोचिए सब कुछ चल रहा है। ये वो रॉकेट का एक फोटो है जो इसी में दिखाया गया है आपको। ये जो जितना दिख रहा है फोटो में वो आधा है इस फ्रेम में। सोचिए कितना बड़ा रॉकेट था और इसमें टाइमर था, इसमें GPS था, सब कुछ ये रॉकेट जो टेल अवीव गए हैं वो इजराइल के उन दावों की हवा निकालते हैं कि हमास को हमने आधा कर दिया, आधा नहीं बल्कि 10% कर दिया। कुछ नहीं हुआ जी। वो जंग के 10वें महीने में अगर आप पर भयंकर बड़े वाले रॉकेट दाग रहे हैं तो फिर आपके दावे झूठे थे। ईरान की एक खबर है, वो भी इरना में है। ईरान ने कहा है कि विल नॉट एंगेज इन टॉक्स ओवर सीज फायर इन गजा। गजा के लिए जो सीज फायर हो रहा है, सीज फायर की बातचीत हो रही है, सीज फायर कहां हो रहा है? गजा के लिए जो सीज फायर की बातचीत कल 15 अगस्त को होने जा रही है,
جس میں ایجپٹ، قطر اور امریکہ مل کر اسرائیل اور حماس کے ڈیلیگیشن کے بیچ اس صلح کروانے کی کوشش کریں گے کہ غزہ میں جنگ روک دو، ہوسٹیجز چھوڑ دو، یہ لے لو وہ لے لو، اسرائیل سے کہیں گے یہاں سے چلے جاؤ یا یہ کر لو. یہ ساری چیز جو مانڈوالی ہوگی اس میں یہ چخچخا چلا، اور یہ ویسٹ کا پروپیگنڈا تھا کہ ایران اس بات چیت میں شامل ہونا چاہ رہا ہے تاکہ وہ قریب سے جان سکے، سمجھ سکے کہ غزہ میں کیا ہونے والا ہے، تاکہ اسے سمجھ کر وہ اپنے حملے روک سکے اسرائیل پر. لیکن ایک خبر اسرائیل کی طرف سے، ایران کی طرف سے یہ بھی ہے، یہ بات میں آپ کو پرسوں 2 دن پہلے بتا چکا ہوں کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ غزہ میں سیز فائر سے ہمیں مطلب نہیں ہے. وہ ہم چاہتے ہیں سیز فائر ہو، پرائرٹی ہماری، لیکن ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے. وہ بات چیت کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، پھر بھی اسرائیل پر ہم حملہ ضرور کریں گے. تو یہ ویسٹ سے پروپیگنڈا تھا کہ ایران اس بات چیت میں شامل ہونا چاہ رہا ہے. ایران نے کہہ دیا نہیں، اور یہ جو یو این میں پرماننٹ مشن ہے ایران کا، انہوں نے یہ بات وہاں پر کہی ہے کہ نہیں، ہم اس بات چیت میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے، اور نہ ہی ہم ایسی کوئی خواہش رکھتے ہیں. ہمیں اس کی کوئی جلدی نہیں پڑی، نہ ہمیں کوئی خواہش ہے کہ ہمیں بھی شامل کرو، ہمیں بھی شامل کرو، ہم بھی بیٹھ کے سنیں گے. نہیں. حماس کی طرف سے خبر یہ ہے کہ حماس نے سیز فائر ٹاکس جو ہے اس پر ڈکلائن کر دیا ہے، مطلب کہا ہے کہ نہیں، ہم شامل نہیں ہو رہے ہیں. اور یہ کہا ہے کہ اسرائیل اپنے وعدوں پر یا اپنی بات پر قائم نہیں ہے، اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، اس کی زبان میں کوئی ایسی لغت نہیں ہے کہ جس سے اعتبار کی خوشبو آتی ہو، لہٰذا ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اور تھرسڈے کو، جمعرات کو، 15 اگست کو ہم اس بات چیت میں شامل نہیں ہوں گے. تو اب سوچیے کہ یہ بات کس کی طرف سے کی گئی ہے. احمد عبدالہادی ہیں، حماس کے ریپریزنٹیٹیو جو ہیں لبنان میں، ان کی طرف سے. کیا یہ بات ان کی یحییٰ سنوار کے پہلو میں ہی کہی گئی ہے، یا یحییٰ سنوار اس سے کچھ الگ کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، لبنان میں اگر کوئی حماس کا ریپریزنٹیٹیو بیٹھا ہے تو اپنے آپ سے نہیں بول سکتا. یعنی اگر اس بات سے یہ سمجھا جائے کہ کل جو بات چیت ہوگی اس میں باقی بات چیت کرانے والے تو شامل ہوں گے، لیکن جن کے بیچ بات چیت ہونی ہے ان میں سے ایک دھڑا شامل نہیں ہوگا. یہ اس کی غیر موجودگی میں ہی ہوگا. حماس کا یہ کہنا ہے کہ جو بات ڈیل تو آلریڈی جاری ہو چکی ہے، ڈیل پر ہم اگری ہیں. جو امریکہ نے پیش کیا تھا پروپوزل، اسرائیل کو پروپوزل، کیوں کوئی نئی پھر سے کیوں ڈیل پر تذکرہ ہے؟ کیوں اس میں کچھ ایڈ کیا جائے گا؟ ڈیل تو ہے، اس پہ اسرائیل کو آپ اگری کروائیے، ہم ایک ہی ڈیل پر کتنی بار بیٹھیں گے، یہ کہنا ہے. جیروسلم پوسٹ کی ایک خبر دیکھیے گا، اور یہ اپنے آپ میں بہت کچھ کہتی ہے. ایران پلاننگ ٹو ریزیوم ٹیسٹنگ نیوکلیئر بام ڈیٹونیٹرز رپورٹ. اب دا جیروسلم پوسٹ کی یہ خبر ہے، لیکن انہوں نے ایران کے حوالے سے کہا ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ ہم اپنے نیوکلیئر بام ڈیٹونیٹرز کو پھر سے اس کی ٹیسٹنگ شروع کریں گے. ایک بہت بڑا یہ اس وقت جو ہے وہ چل رہی ہے بات چیت، چرچا چل رہی ہے کہ ایران نے نیوکلیئر بام بنا لیے ہیں. کوئی کہتا ہے 10، کوئی کہتا ہے 20، کوئی کہتا ہے 40، کوئی کہتا ہے ہفتے بھر میں ہی 2 ہفتے میں ٹیسٹ کر لے گا، کوئی کہتا ہے 4 تو ہیں اس کے پاس. اب جن کے پاس بھی ایسی خبریں ہیں، ایران والوں نے تو خود نہیں کہیں، تو جب تک چھپیں گے نہیں ہم بتائیں گے نہیں. باقی بہت سے لوگ بتاتے ہیں ارے آپ 2 دن پرانی خبر بتا رہے ہیں. میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں انسیڈنٹ ہونے کے بعد اور خبر چھپنے کے بعد سناتا ہوں. ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کسی انسیڈنٹ کے ہونے سے پہلے ہی اسے پڑھ لیتے ہیں. اب اسرائیل کے لوگ مذاق بھی بنا رہے ہیں ایران کا، اور بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر بنانے لگے کہ یہ حملہ کریں گے ایسی. اب وہ جو ہے، اب یہ دیکھیے، یہ آئی ڈی ایف کا جو چیف ہے، اسے دکھایا ہے کہ 2055 چل رہا ہے، 2024 کے بعد 2055 یعنی 31 سال بعد، اور تب بھی یہ بڈھا ہو کے انتظار کر رہا ہے کہ بھائی ایران کب حملہ کرے گا. ہم ایران کے جواب کا انتظار کر رہے ہیں، اسٹل ویٹنگ فار دا ایرانین رسپانس. 31 سال بعد، مطلب یہ ایک طریقے سے مذاق. اور یہ چینل 12 کا فوٹو ہے، اسرائیل میں ایران کو لے کر ایسے مذاق چل رہا ہے. ایک خبر روس کی بھی بیچ میں لے لیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہندی میڈیا سے بھی خبر لیا کریں، تو بھیا حاضر ہے. دینک بھاسکر کی خبر ہے کہ یوکرین کا روس کے 74 گاؤں پر قبضہ، 2 لاکھ لوگوں نے گھر چھوڑے. روس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی بار زمین گنوائی. تو یوکرین اور روس کے بیچ جو جنگ چل رہی تھی
وہ اب ایک بہت ہی سیریس پوائنٹ پر آ گئی ہے، جہاں پر یہ لگ رہا ہے کہ ایک ہفتے سے یوکرین اپر ہینڈ پہ جا رہا ہے۔ روس کا بہت بڑا نقصان وہ کر ہی رہا تھا، روس اس کا کر رہا تھا، لیکن روس کی زمین پر آ کر قبضہ کرنا، اس کے ملٹری وہیکلز کو پھونک دینا، اس کے فوجیوں کو قید کر لینا، ان کی فوٹوگرافی کرنا اور 74 گاؤں پر اپنا ہولڈ کر لینا، کنٹرول کر لینا، یہ بتاتا ہے کہ ایک بہت بڑا جال پوتن کے خلاف بنا گیا، اور پوتن اس میں پھنسیں گے یا نہیں پھنسیں گے یہ دیکھنا ہوگا، لیکن پوتن کو نقصان تو ہو چکا ہے۔ خیر، بڑھتے ہیں آگے۔ ایران کا پریس ٹی وی ہے، اس نے خبر دی ہے کہ سیریا میں جو امریکہ کا بیس ہے، امریکی آرمی کا، اس پر 4 میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے، اور یہ بہت ہی بھینکر حملہ تھا، اس میں بڑا نقصان ہوا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ سیریا میں امریکی اڈے پر ہوا یہ حملہ، اس پر جو میزائلیں داغی گئیں وہ سیریا سے نہیں داغی گئیں بلکہ عراق سے آئیں۔ عراق کے ریزسٹنس موومنٹ نے امریکی اڈوں کو سیریا میں نشانہ بنایا، برابر برابر معاملہ ہے۔ تو ریزسٹنس فورسز have fired 4 missiles، یہ بتایا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بڑا جو نقصان ہوا، اس کا اثر کیا ہوا، وہ پریس ٹی وی کی اگلی ہیڈ لائن بتاتی ہے۔ 14 اگست کی صبح 6:01 یا مان لیجیے 10 بج رہا ہوگا، تب کی خبر ہے۔ 8 US forces suffer traumatic brain injury in Syria attack، پینٹاگن امریکی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے یوں کہا ہے کہ بھائی 8 جو ٹروپ ممبر تھے ہمارے، 8 فوجی، ان کو ٹرامیٹک برین انجریز آئی ہیں سیریا والے حملے میں، اور ان کی حالت ایویں ہی ہے، مطلب یوں سمجھیے نون قاف ہے، اور ان کا علاج جاری ہے۔ تو یہ بڑا حملہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ حملے ویسے ہی جوڑ کر ان کی 2 وجہ ہیں۔ ایک تو امریکہ کا اس زمین پر ہونا، ان لوگوں کو اپنی زمین پر ہونا امریکہ کا ناگوار گزر رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں بار بار تم یہاں سے جاؤ، یہاں کیوں ہو بھائی، سیریا میں کچھ نہیں ہو رہا، جو جیسا چل رہا تھا ویسے ہی رہے گا، بشار الاسد ہیں۔ اور پھر عراق والے کہہ رہے ہیں جی صدام حسین گئے، ان کی رجیم گئی، اب کیوں جاؤ، نہیں جا رہے ہیں، انہیں اڈے بنانے ہیں، بیٹھنا ہے، بھوکال جمانا ہے۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ اسرائیل کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کو جو یہ سپورٹ کر رہے ہیں امریکہ، اس کی وجہ سے انہیں نقصان اور جگہ پر ہو رہا ہے، ڈر ہے کہ اپنے اڈے ختم ہو جائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں یہ 20 بلین، ٹائمز آف اسرائیل کی اگلی ہیڈ لائن دیکھیے، $20 بلین کے نئے ہتھیار ہری جھنڈی دے دیا، اپروو کر دیا امریکہ نے، کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے، اور اس میں سب سے بھیانک سامان ہوگا 50 فائٹر جیٹس، 50 لڑاکو ومان۔ یہ کہاں جائیں گے؟ صرف غزہ پر نہیں بم گرائیں گے، آپ کو پتا ہے اسرائیل لگاتار سیریا میں بھی بیسس پر حملہ کر رہا ہے، تو سیریا میں بھی جائیں گے، لیبنان میں بھی جائیں گے، غزہ میں بھی جائیں گے۔ اور ان سامانوں میں کیا کیا ہے $20 بلین کے اس سودے میں؟ یہ $19 بلین کے تو یہ 50 فائٹر جیٹس ہی آ جائیں گے، اکیلے 20 میں سے 19 کے۔ باقی جو $1 بلین بچے گا اس میں 33,000 ٹینک شیلز، جو ٹینک میں توپوں میں جو گولے لگتے ہیں وہ 33,000 کیا کرنا ہے اسرائیل کو۔ 50,000 مورٹار شیلز آئیں گے، 774 ملین کے آرمی وہیکل آئیں گے، 583 ملین کے بھی، اور جو ہے مورٹار شیلز جو ہیں یہ 774 ملین کے اور 583 ملین کے آرمی وہیکلز اسرائیل کو دیے جائیں گے۔ یہ اسرائیل کو پیسہ دیا جا رہا ہے، پیسہ ہاتھ میں نہیں آتا ہے، کہا جاتا ہے ہم تمہیں ادھار دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، اور تمہیں ہتھیار اسی پیسے کا ہم سے لینا ہے، تو وہ بنا پیسہ ہاتھ میں آئے وہیں نپٹ جاتا ہے، اپنے کو پروفٹ بعد میں چکاتے رہیں گے۔ یہ QR کوڈ ہماری ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے، آپ کو ہماری خبریں پسند آتی ہوں تو ضرور بتائیے گا، کہیں مجھ سے کوئی غلطی رہ جاتی ہو، چھوٹا بھائی بڑا بھائی کچھ بھی سمجھ کر معاف کر دیا کریں۔ شکریہ، سلامت رہیں۔